हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे सिंध का जो नया बल्दियाती निज़ाम है और इस हवाले से जो मंजूर हुआ है बिल, उसके ऊपर अपोजिशन जमातों का रद्द अमल। सिंध हुकूमत की तरफ से सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2021 जो है वो मंजूर किया गया है। इसके ऊपर MQM PTI ख़ास तौर पर शदीद तनकीद कर रहे हैं। उन्होंने तो इसको एक काला कानून करार दिया है। जो नए कानून का मुसव्वदा है उसके तहत सूबे में 50 लाख से ज़ायद आबादी वाले अज़ला में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, 30 से 50 लाख आबादी वाले इलाकों में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस और इस तरह हर मेट्रोपॉलिटन और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में टाउन कॉरपोरेशंस बनाने की तजवीज़ दी गई है। इसी के साथ साथ नए बल्दियाती निज़ाम के तहत मुंतखब होने वाले जो काउंसलर्स और सूबाई महकमे हैं उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन अब भी होगी और उसका भी एक नया स्केड्यूल जारी कर दिया गया है। अब मगर जो मसला है वो ये है कि सब तनकीद करें कि सारे जो पावर्स हैं वो सेंट्रलाइज कर दिए हैं सूबाई हुकूमत में। इसके साथ साथ गवर्नर सिंध ने भी इस तरमीमी बिल पर एतराज़ात लगाए हैं। उन्होंने ये कहा कि मेयर, डेप्यूटी मेयर, काउंसिल चेयरमैन के ओहदे के लिए किसी भी गैर मुंतखब शख्स को अहल करार दिया जाना, मेयर का इंतखाब शो ऑफ हैंड्स की बजाय खुफिया राय शुमारी के ज़रिए करवाना और मुकामी टैक्स इकट्ठा करने के इख्तियारात लोकल बॉडी से वापस लेना शामिल है। पीपल्स पार्टी ये कहती है कि ये एक बेहतरीन कानून है जिससे इख्तियारात जो है वो निचली सतह तक मुंतकिल किए गए हैं और अपोजिशन से तफसीली मुशावरत भी जारी है। मगर अपोजिशन जो है उसका मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। से सारे मौजू के ऊपर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सेनेटर फैसल सब्ज़वारी साहब, सीनियर रहनुमाई MQM पाकिस्तान। वेलकम टू द सेनेटर साहब। अब पहले तो ज़रा सर ब्रीफली अगर आप हमें ये बताएं कि इस वक्त स्टेटस क्या है। जो प्रोविंशियल हुकूमत बार बार ये कह रही है कि वो बात करेंगे अपोजिशन से और वो चाहते हैं कि गुफ्तगू हो, तो कोई नेगोशिएशंस, मुज़ाकरात हुए हैं इस कानून के हवाले से? देखिए जी, ऑपोजिशन की सिंध असेंबली में जो 3 बड़ी जमातें हैं, यहाँ PTI है 30 मेंबर्स के साथ, MQM है 21 मेंबर्स के साथ और GDA है 14 मेंबर्स के साथ। हम तीनों से तो अभी तक कोई मशावरत और नहीं हुई। फॉर्मली कानून ये लेकर आए हैं, ना किसी स्टैंडिंग कमेटी में भेजते हैं, ये रूल सस्पेंड करवा के उस पर डिस्कस नहीं करते। वो सारे मुतालबे जो इनके इस्लामाबाद में होते हैं ना बिलावल साहब के, सिंध में आके भूल जाते हैं। तो इन्होंने कोई यहाँ डिस्कशन नहीं की, चंद मिनटों के अंदर कानून पास करा लिए। खुद अंदाजा हुआ कि उसमें कुछ और तरमीम करनी है, फिर दोबारा तरमीम लेकर आए। तो आज का स्टेटस ये है कि हमसे कोई असेंबली में या असेंबली से बाहर इनकी मशावरत नहीं हुई है, ना हो रही है। जहां तक ये बात है कि जनाब कोई तजावीज़ दे दें, MQM पाकिस्तान तो अपना पूरा बल्दियाती कानून जमा करवा चुकी है आज से कोई 1.5 बरस पहले भी कि ये बल्दियाती कानून होना चाहिए जो आइन के बिल्कुल आईनादार है। लेकिन उस पर इन्होंने कोई सोच विचार नहीं की और एक ओवरली सेंट्रलाइज सिस्टम जिसमें सारे के सारे इख्तियारात सूबाई हुकूमत के पास हो, एक राजधानी हो इनकी, वो निज़ाम ये लेकर आए हैं जो हमें कतन कबूल थी। तो और इस वक्त जो कानून है सेनेटर साहब, उसका लीगल स्टेटस क्या है? क्योंकि असेंबली से पास हुआ, गवर्नर साहब ने उसको वापस कर दिया। सो अब हम क्या समझें? और क्योंकि जो सिंध हुकूमत है वो गुफ्तगू ऐसे करती है जैसे लगता है कि वो रिकन्सिडर करने को तैयार है। सो जो लीगल पोजीशन है सर, वो भी ज़रा हमें समझाएं। देखिए, कानूनी हैसियत तो यही है कि असेंबली से जो मुसव्वदा कानून पास हो जाए वो कानून बन जाता है। तो लीगल स्टेटस तो यही है कि ये गवर्नर साहब ना भी दस्तखत करें तो भी, वो तो क्योंकि 18वीं तरमीम में खासकर ये कर दिया गया है ना कि गवर्नर साहब अगर दस्तखत ना भी करें तो उनके एतराज़ात जरूर असेंबली में पढ़ के सुनाए जाते हैं। लेकिन एतराज़ात को अगर सिंध असेंबली मुस्तरद कर देती है तो फिर दोबारा वो कानून उसी शक्ल में वहां भेज दिया जाता है गवर्नर साहब के पास, और वो फिर दस्तखत करें या ना करें वो फिर कानून बन जाता है। और सर बट उसका एक पीरियड भी तो होता है ना, इट टेक्स कोई वक्त होता है, जस्ट अ फ्यू डेज, जस्ट अ फ्यू डेज, उससे ज्यादा नहीं।
اچھا سر، اب یہ ذرا جو وہ گفتگو یہ بات کر رہے ہیں یا ان کی طرف سے یہ موقف سامنے آیا ہے کہ شو آف ہینڈز والی جو بات ہے کہ میئر کا انتخاب جو ہے وہ شو آف ہینڈ سے نہیں ہونا چاہیے، یا کوئی بھی جو غیر منتخب شخص ہے وہ میئر، ڈیپیوٹی میئر یا کاؤنسل چیئرمین کے عہدے کے لیے وہ کنٹیسٹ کر سکتا ہے الیکشن اور جیت سکتا ہے، اس پہ بار بار پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے واپس لے لیا ہے. یہ صرف کیا ٹی وی چینلز کے لیے ہے یا سچ مچ انہوں نے قانون کے اندر بھی کوئی ترمیم کی ہے؟ نہیں، جو ترمیم کی ہے عرفہ صاحبہ وہ شاید یہ کی ہو. یہ ثانوی باتیں. اہم بات کیا ہے؟ اہم بات یہ ہے کہ ریاست پاکستان کی تعریف پاکستان کے آئین میں، جس کا پیپلز پارٹی کہتی ہے نا کہ ہمارے بانی آئین کے بنانے والوں میں شامل تھے اور ان کے زمانے کی اسمبلی میں بنا 1973 میں، اس میں آئین کی تعریف ہے آرٹیکل 7 میں. آرٹیکل 7 یہ کہتا ہے کہ ریاست پاکستان سے مراد ہے وفاقی حکومت، صوبائی حکومت اور بلدیاتی حکومت. ٹھیک ہے، بلدیاتی حکومت کیا ہوگی اس کی تعریف ہے آرٹیکل 140 میں آئین کے. جو 18ویں ترمیم کے بہت بڑے چیمپئن بنتے ہیں، اس 18ویں ترمیم میں آئین کے آرٹیکل 140 سے موجود ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے صوبائی حکومتیں بلدیاتی حکومتوں کے انتخابات کروا کے انہیں مالی، انتظامی اور سیاسی اختیار تفویض کریں گے. اہم نقطہ کیا ہے کہ 2013 کا جو قانون یہ لے کر آئے، اور جس وقت یہ لے کر آئے میں اس وقت قائد حزب اختلاف تھا صوبائی اسمبلی میں. میں نے اس پہ تقریر کی، ایم کیو ایم نے اس کے خلاف ووٹ کیا، ان کو ایکسپوز کیا. ہم عدالت میں لے کر گئے کہ یہ مسودہ قانون آئین کی صریحاً خلاف ورزی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آئین نے تو کہہ دیا ہے کہ بلدیاتی حکومتوں کو مالی، انتظامی، سیاسی اختیار دیا جائے گا. اب انہوں نے مالی اختیار کیا دیا؟ میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ 2013 کے قانون میں اور اس میں جو نئی ترامیم آئی ہیں، کوئی مجھے بتا دیں کہ کیا مالی اختیار دیے ہیں؟ امتیاز احمد شیخ صاحب یہ وزیر توانائی ہیں سندھ، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے. سر فیصل سبزواری صاحب کی آپ نے بات سنی ہوگی جو وہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ جو قانون سر آپ نے پاس کیا ہے اس میں تو کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے آپ نے لوکل گورنمنٹس کے لیے. فیصل بھائی السلام علیکم اور سب کو میرا السلام. مسئلہ یہ ہے کہ جی دیکھیں، جس طرح جو فیصل سبزواری بھائی نے جو آئین کی بات کی یا جو باقی لوگ بھی آئین کی بات کرتے ہیں، تو ہم بھی تو آئین کی بات کر رہے ہیں. 140 میں کیا ہے؟ مطلب کوئی چیز ایسی ہے جو ہم نے نہیں کی. 140 میں یہ ہے کہ پروونشل گورنمنٹ جو ہے، جو گورنمنٹ ہے وہ لوکل گورنمنٹ باڈیز کے الیکشن کرائیں گی اور اس کا مطلب اس کا نظام واضح کریں گی، جس میں مالی اختیارات بھی ہوں گے، ایڈمنسٹریٹو اختیار بھی ہوں گے. تو یہ ایک قانون ہے جو اسمبلی نے پاس کیا ہے، سوچ سمجھ کے پاس کیا. ہم نے بھیجا، گورنر صاحب کے پاس بھیجا، جن کے پاس ہمارے متحدہ کے دوست بھی گئے تھے. انہوں نے جا کے وہاں شکایت کی یا جو بھی انہوں نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا. اس کے بعد وہاں سے ایک آبزرویشن لگ کے آئیں، کہا گیا کہ جی یہ چیزیں اس میں صحیح نہیں ہیں. ہم نے یقین رکھیں اس میں جتنی چیزیں تھیں تقریباً کوئی 90% چیزیں اس میں وہ انکارپوریٹ کی جو کہ وہاں سے اعتراضات آئے تھے، اور جو چیزیں وہاں سے مطلب آبزرویشن آئی تھی گورنر صاحب کی. سر انکارپوریٹ کرنے کے بعد کیا ہوا؟ انکارپوریٹ کرنے کے بعد اب ایک بل جو ہے وہ پاس ہوا، اسمبلی میں آیا، اسمبلی میں ترامیم کے ساتھ وہ بل پاس ہوا، ایک نیا قانون بنا. فیصل صاحب آپ تو سر کوئی اور بات کر رہے ہیں، امتیاز صاحب تو کچھ اور گفتگو کر رہے ہیں. مالی اختیارات بھی دیے گئے ان کو، اور ٹیکسیشن کے جو کہ پروونشل گورنمنٹ ٹیکسز وصول کرتی تھی، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ، وہ بھی ان کو دیے گئے. اور دوسری بات یہ جو مالی اختیارات کی بات کرتے ہیں تو اس میں پروونشل جو کمیشن ہونا ہے، فائنانس کمیشن، وہ الیکشن جب ہو جائیں گے، نئے باڈیز آ جائیں گی تو اس کا بھی طے ہے، وہ بھی اس کے بعد ہی ہوگا اور لازمی ہوگا. اب کمٹمنٹ ہے یہ کہ ہم وہ بھی کریں گے. جی فیصل صاحب، امتیاز صاحب میں عرض کروں. ہاں جی میں عرض کر لوں. جی دیکھیے شیخ صاحب میرے بڑے محترم ہیں، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ آئین میں بلدیاتی حکومتوں کا لکھا ہے، بلدیاتی اداروں کا نہیں. ٹھیک ہے، بلدیاتی ادارے وہ ہوتے ہیں جو صوبائی وزارت بلدیات کے تابع ہوں اور خود ٹیکس لیوی نہ کر سکیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جناب آپ تو یہ کہہ رہے ہیں، شیخ صاحب نے فرمایا، میں نے وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی سنا کہ پراپرٹی ٹیکس جو ہے ہم وہ بلدیاتی حکومتوں کو دیں گے. آپ کو پتا ہے عارفہ صاحبہ، یہ 2016 کی بجٹ اسپیچ اپنے ریسرچرز کو کہہ لیجئے، آپ کا پروگرام چل رہا ہے، وزیر اعلیٰ سندھ کی 2016 کی پبلشڈ اسپیچ بجٹ کی اٹھا لیں.
2016 में भी ये कहा, 2017 में भी किया, नहीं दिया प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है। सर जैसे बसों के वादे करें, यानी कि प्रॉपर्टी टैक्स का भी वादा उसी तरह। मैं बताऊं दूसरी बात क्या जनाब, अभी कानून में आ गया है फैजल भाई, ये इस कानून में मौजूद है, इस कानून में मौजूद है। आपसे बात कर ले, आप बात कर। मैं अर्ज कर लूं, देखिए पीपल्स पार्टी बनती है, नेशनल फाइनेंस कमीशन को बड़ा चैंपियन करते हैं। आपको पता है सूबा सिंध में पिछले 13.5 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और 2007 का प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन था आखिरी, जब मैं और शेख साहब एक साथ हिज़्ब इख्तिदार की बेंचों के ऊपर थे। उसके बाद प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं लाई पीपल्स पार्टी, न सिर्फ ये कि नहीं लाए, उन्हीं खुतूत पर पैसे ट्रांसफर होते उसको भी खत्म कर दिया, पैसे ही नहीं दिए। दे कैन नॉट बी एनी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी एंड रिसोर्सेज। जब आप वसाइल और इख्तियारात नहीं देंगे और मुझे सिर्फ जिम्मेदारी दे देंगे तो मैं क्या करूंगा। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात जो कि इंतहाई अहम और समझने की है कि वाटर बोर्ड का ये कहते हैं कि जनाब को चेयरमैन होगा कराची का मुंतखब मेयर, बिल्डिंग कंट्रोल जो कि रेवेन्यू जनरेशन थी लोकल गवर्नमेंट की मुशर्रफ साहब वाले निजाम में भी वो कहते हैं मैं ये नहीं दूंगा, ये नहीं देंगे। इसके अलावा केडीए, एमडीए, एलडीए, ये सारी की सारी अथॉरिटी जो रेवेन्यू कमा सकती है लोकल गवर्नमेंट। अच्छा ये कहते हैं, इनका आर्ग्यूमेंट क्या है, वो जी ये इनसे अस्पताल नहीं चल रहा। ओ भाई आपसे कौन से अस्पताल चल रहे हैं? जो जिना अस्पताल चल रहा है, एनएससीबीडी चल रहा है, ये अस्पताल भी फेडरल गवर्नमेंट ने बनाए थे। आप अपना कल रिपोर्टर भेज दीजिए, जाके देख लें, इन अस्पतालों की दीवारें बताती हैं कि इन पे कितनी बड़ी प्राइवेट डोनेशंस आई हैं, वो लोगों ने चला रहे हैं। आपके सिंध के बीएचयू मुझे जवाब देने दे, बहुत फैसल भाई, मुझे जवाब देने दे। जी फैसल साहब वेरी क्विकली, इम्तियाज साहब भी बात कर लें। फिर बहुत बातें रह जाएंगी, फिर बहुत बातें, हर चीज का जवाब है हमारे पास, फिर बहुत बातें रह जाएंगी। होगा शेख साहब, एक बात करें, मैं आपको उसका जवाब देता हूँ, ठीक है। मतलब इस तरह आपने पूरा एक काफी इसमें लंबी चीजें उसमें शामिल कर ली ना, तो उसमें अस्पतालों तक आ गए। तो मैं ये चाहता हूँ फैसल भाई कि आपने जो बात की तो मैं उसका जवाब दे सकूं आपको, ताकि आपको मुतमईन हो सके। कम से कम कोशिश तो करें आपको मुतमईन करने की। हमें पता है कि आप मुतमईन होंगे नहीं, लेकिन कोशिश तो हम जरूर करेंगे करने की। क्योंकि देखें, आपने कहा कि हुकूमत निज़ाम, तो निज़ाम तो हम टैक्सेशन वसूल करने का निज़ाम हम आपको दे रहे हैं। आप जाके टैक्सेस वसूल करें, तो इदारे नहीं हैं, हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो लोकल बॉडीज का इलेक्शन करा के वो अपना लोकल गवर्नमेंट की तश्कील होगी, जो कि नए कानून के तहत होगी। और उसमें मतलब टैक्सेशन की बातें और भी बहुत से चीजें ऐसी हैं जो कि आपको दी गई हैं, जिसमें जो सेवरेज बोर्ड की जो सरबराही है वो आपके हवाले कर दी गई है, ठीक है। वाटर बोर्ड का को चेयरमैन इसलिए रखा गया है कि बहुत से ऐसे, वाटर बोर्ड की बात कर रहा हूँ, जिसमें इदारे ऐसे हैं, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि जो फंडिंग चल रही है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, वर्ल्ड बैंक की, और बहुत से इदारों की वर्ल्ड उसमें फंडिंग चल रही है। साहब आप एक कंकरेंट लिस्ट बना रहे हैं प्रोविंशियल लेवल पे बेसिकली। जी हाँ, देखें उसमें आपको प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने इसको को चेयरमैन रखा है, अपना आपके इसको मेयर साहब को साथ रखा है, को चेयर रखा है। मिनिस्टर तो कभी होगा कभी नहीं होगा, लेकिन मिनिस्टर की जरूरत आपको पड़ेगी। इस वजह से हमने सर, पर अथॉरिटी किसके पास होगी सर? वो अथॉरिटी देखिए, अथॉरिटी जो है वो बोर्ड के पास होगी। बोर्ड जो है जिसका सरबराह मिनिस्टर भी है और को चेयरमैन उसका मेयर भी है। नहीं सर, बट हायरार्की में ऊपर कौन आता है? हायरार्की में वो दोनों साथ होंगे। सर साथ तो नहीं हो सकते ना, ये कोई एनसीओसी थोड़ी है। को चेयरमैन साथ ही होते हैं और उसके बाद फिर बैठ कोई फैसला कर लेंगे। अगर लेकिन उसका इम्तियाज साहब, एनसीओसी में भी 2 को चेयर होते हैं, बट हमें पता है पावर किधर है। लेकिन सुने बात ना, उसका एमडी के पास इख्तियारात हैं। जी सेनेटर साहब, ये जो इम्तियाज साहब कह रहे हैं ये इतना ही आसान है। और दूसरी बात नहीं, मुझे बात पूरी करने दे, मुझे बात पूरी करने दे। दूसरा जी, ये मतलब जितने भी इख्तियारात की बात कर रहे हैं इस वक्त सब के सब इख्तियारात इनको दिए गए, म्युनिसिपल फंक्शन इनको दिए गए। और वो जो प्रोविंशियल उन्होंने बात की थी जब ना फाइनेंस कमीशन की, तो मुझे बताएं, अगर पीपल्स पार्टी ने नहीं किया तो कौन सी पार्टी ने पाकिस्तान में कर लिया? पंजाब में हुआ, केपी में हुआ, बलूचिस्तान में हुआ, कहीं भी नहीं हुआ। वो ठीक है, किसी ने भी नहीं किया, हमने भी नहीं किया। लेकिन अभी तो आप वो बात करें कि क्योंकि बाकी बुरे हैं इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी वैसी ही है। सिंध को अलग आप ट्रीट नहीं कर सकते, पूरे पाकिस्तान से एतबार आपको करना पड़ेगा। लेकिन अभी हमने ये कमिटमेंट की है कि हम इसको जैसे ही इंतखाबात होते हैं, लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम आ जाता है, तो उसका पीएससी भी होगी, उसके बाद फिर उनको माली इख्तियारात भी मिल जाएंगे
اور دوسری بات اسپتالیں تو مالی آپ کو قانون کے تھرو دینے پڑیں گے نا. جی سینیٹر صاحب آپ میں آخری بات کر کے عارفہ صاحبہ میں اجازت چاہوں گا. شیخ صاحب میرے بہت محترم ہیں, دو گزارشات. ایک بات, ان کی قیادت اور وزیر اعلیٰ جس نہج کے اوپر لے جا رہے ہیں, دیکھیں میرے سیاسی اعتراضات ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے 13 برسوں میں 12,000 ارب روپے کے ڈیولپمنٹ بجٹ اور 13 سال کی وزارت اعلیٰ کے باوجود کراچی شہر میں 13 بسیں نہیں بنائیں. آپ یہ چلائیں, آپ کہہ دیں کہ نہیں جناب ہم نے تو 1300 چلائی ہیں. آپ یہ والی بات نہیں کر رہے ہیں, ہمیشہ مائنورٹی میں آرگومنٹ آخری میک کر رہا ہوں سر. مجھے گزارش اگر کریں, سندھ حکومت کے ساتھ مسائل کیا ہیں؟ سندھ حکومت کے مسائل یہ ہیں کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد نا یہ راجدھانی ہے. بھائی سندھ کوئی سلطنت نہیں ہے, پاکستان کی وفاقی اکائی ہے. وفاقی اکائی کے معنی یہ ہیں کہ وہ وفاق اور مقامی حکومتوں کے ساتھ ساتھ وہ بھی ایک آئینی باڈی ہے. اچھا اس میں کیا کرنا تھا؟ وفاق دے رہا ہے جو شہروں کا اور اضلاع کا آکٹرائز ضلع ٹیکس کا معاہدہ ہے 1998 کا, اس کے تحت کیونکہ انہوں نے ایکسائز ڈیوٹی میں 1.5% بڑھا دیا تھا. 98 کے آڈیٹڈ اکاؤنٹس کے مطابق پیسے دیے جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ 4 سال جب کراچی میں ایم کیو ایم کا میئر رہا ہے وسیم اختر صاحب, 35 ارب روپے ایسے ہیں کہ جو وفاق نے تو دے دیے کراچی کو دینے کے لیے, صوبائی حکومت روک کر بیٹھ گئی. آپ کو پتا ہے کہ 3 دفعہ اس 4 برسوں میں 3 دفعہ وزیر اعلیٰ صاحب نے کے ایم سی کے اکاؤنٹ فریز کر دیے. یہ وہ طریقہ کار ہیں میرے خیال میں جس سے نہ فائنینشیل اٹرنی آئے گی, نہ اتھارٹی آئے گی, نہ کوئی ڈیلیوری آئے گی. کراچی کے منتخب میئر کو اتنا با اختیار ہونا چاہیے جتنا انہوں نے اپنے صوبائی کابینہ کے مرتضی ٹویٹر لگایا ہے. تو ایم ڈی واٹر بورڈ بھی ان کو جواب دے, بلڈنگ کنٹرول کا چیف بھی ان کو جواب دے ہے, کے ڈی اے, ایم ڈی اے, ایل ڈی اے, یہ ساری کے سارے ان کے ساتھ. شکارپور کے نوجوان کے ساتھ زیادتی ہے کہ اس کو آنا پڑے گا کراچی میں اپنے صوبائی کیپٹل میں اپنے مسائل کے حل کے لیے. اس کے ڈور سٹیپ پہ دیں جناب. مشرف صاحب کے زمانے میں جو قانون تھا اس کو اور آگے لے کے جائیں. بالکل سے جی, مشرف صاحب کے زمانے کا قانون جو ہے اس نے پورے ملک کا تہس نہس کر دیا. ٹھیک ہے جی, اس وقت کی حالات آپ دیکھیں کیا صورتحال تھی اور اب کی کیا صورتحال ہے. ٹھیک ہے, وہ تو مطلب چیز ایسی تھی جو کہ مطلب کبھی بھی نہیں ہو سکتی, کیونکہ وہ مطلب ایسے اختیارات تھے جو کہ سنبھال نہیں پا رہے تھے, اور صرف مطلب ایک ہی پارٹی کو مطلب اگر تو سر آپ کے پاس جواب صرف یہ ہے کہ مشرف صاحب کا قانون بہت برا تھا. نہیں دیکھیں, آپ پارٹی نہ بنے نا, آپ ہم سے سوال کریں, ہم آپ کو جواب دیں گے. میں سوال پوچھ رہی ہوں نا سر. میرا آپ جواب سن لینا کائنڈلی, آپ میرا کائنڈلی جواب سن لیں. جو فیصل بھائی نے بات کی کہ مطلب فیڈرل گورنمنٹ نے پیسے دیے, لیکن میں آپ کو یہ بھی پتا ہوگا فیصل بھائی کہ کتنی گرانٹ ملتی ہے کراچی الیکٹرک سپلائی کو. 50 کروڑ روپے اس وقت ہر مہینے واٹر بورڈ کو سندھ گورنمنٹ دیتی ہے. 50 کروڑ روپے سے زیادہ ابھی تقریباً 55-60 کروڑ روپے ہو گئے بجلی کی قیمتیں بڑھنے سے. اس طرح اسپتالوں کو اس طرح یہ ایکسٹرا دیتے ہیں جو کہ بجٹ کے ایم سی کا اپنا بجٹ ہوتا ہے, اس کے علاوہ ہوتا ہے. یہ مطلب آپ کو ہر جگہ دیتا ہے. اور دوسری بات, آپ نے مرتضی وہاب کی بات کی, تو مرتضی وہاب ایک بہت اچھا ایڈمنسٹریٹر ہے, بہت اچھا کام کر رہا ہے. اس کی تو تھوڑی تعریف تو کریں نا, تھوڑی تعریف تو کریں کہ وہ ایک آدمی کام کر رہا ہے. میں عرض کروں, ٹھیک ہے, تعریف کر رہا ہوں, دوسری بات یہ بااختیار ہونا چاہیے. بااختیار بالکل بااختیار. ایک اہم بات شیخ صاحب, مجھے پوری کر لینا بات فیصل بھائی, مجھے پوری کر لیں. دوسری بات یہ, آپ کو پتہ نہیں کس نے کہہ دیا کہ تمام ادارے ان کے تابع ہیں. ہر ادارہ اپنے قانون کے مطابق اپنے اس میں چل رہا ہے, چاہے وہ اپنا آپ کا بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, وہ پوری سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بن گیا. وہ صرف کراچی کا نہیں ہے, پورے صوبے کا ہے, اور وہ مرتضی وہاب کے انڈر میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. کے ڈی اے ایک الگ ادارہ ہے جو کہ اس وقت الگ سے ہو گیا. تو وہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ 10, 15, 20 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں, جس میں مطلب وہ قانون تھے. اب چیزیں بہت آگے بڑھ گئی ہیں. اور یہ آپ یقین رکھیں اپنا فیصل بھائی اور باقی جو ہمارے سننے والے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ اسی الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ, اور سب مقابلے ہوں گے اور دیکھیں گے اس میں کیا رزلٹ آتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ یقین دلاؤں کہ پاور ڈیوالو ہے, کم ہے, اور یہ مطلب شروعات ہے ان چیزوں کی جو کہ آپ لوگ کہتے رہے, اور فرسٹ ٹائم یہ ہو رہا ہے. ٹاؤنز آپ لوگوں نے خود مانگے تھے, خود کرتے تھے. ٹاؤنز بھی بن گئے. کراچی کو ڈی سینٹرلائز کر دیا. آپ نے کہا تھا کہ شکارپور کا نوجوان یہاں نہیں آئے,
لیکن اب راجدھانی میں تو آنا پڑے گا نا, راجدھانی تو سب کی راجدھانی ہے نا. جی فیصل صاحب ویری کوئکلی وی رن آؤٹ آف ٹائم سر, جی فرمائیں. بس میں آخری بات یہ کر لوں کہ یہ والی جو آرگیومنٹ ہے نا سندھ حکومت کا کہ جی ہم اتنے پیسے دیتے ہیں یہاں کے اسپتالوں کو, اتنے واٹر بورڈ کے, نہیں جی اس کی فلپ سائڈ ہے. اس کی فلپ سائڈ یہ ہے کہ آپ کی جو بیلنس شیٹ ہے نا, جو آپ کا انکریمنٹ ایکسپینڈیچر ہے سندھ حکومت کا, اس میں آپ کے پروونشل ٹیکسز 90% سے زیادہ تو کراچی شہر سے آپ جمع کر رہے ہیں. جو آپ کا جنرل سیلز ٹیکس آن سروسز ہے 225 ارب روپے, وہ 99% آپ کراچی شہر سے جمع کر رہے ہیں. 60 ارب روپے انفراسٹرکچر سیس 100% کراچی شہر سے جمع کر رہے ہیں. تو جب 300-350 ارب انڈائریکٹ ٹیکس یہاں سے جمع کر رہے ہیں, اور 50 کروڑ روپے کہتے ہیں کے ڈی اے کو دے کے یا واٹر بورڈ کو, کوئی یہ بہت بڑی حاتم طائی کی خبر پہ لاتے نہیں سر, اس سے زیادہ دینا چاہیے. نہیں دیکھیں حاتم طائی والی بات ہے, پھر تو دیکھیں سندھ جو ہے سب سے زیادہ پیسے کماتا ہے پاکستان میں ٹیکسز کے حوالے سے. سندھ کماتا ہے پورا, کراچی بھی اس میں شامل ہے سندھ میں, اور باقی سر اسپینڈنگ میں بھی پھر آپ یہ کہیں کہ اسلام آباد میں اتنے پیسے کیوں جاتے ہیں, پھر وہاں سے کیوں جاتے ہیں. دیکھیں یہ آپ تفریق جو ہے نا بالکل وہ چھوڑ دیں آپ. گورنمنٹ آف پاکستان میں 54-55% جو ہے سندھ کا شیئر جاتا ہے. یہ دیکھیں ایسی تفریق نہ کریں. نہیں سر, لوکل ٹیکس, پراپرٹی ٹیکس از لوکل ٹیکس. پاکستان کی بات کریں, اب یہ اس طرح بیٹھ کے کریں گے تو پھر ہم کہیں کہ گیس ہماری وہ نہ لے جائیں, پھر ہم کہیں بجلی وہ نہ لے جائیں. اب یہ دیکھیں پورے پاکستان کا ایک آئین کے تحت پورا نظام چلتا ہے اپنا. فیصل بھائی آپ جانتے ہیں, آپ تو تجربے کار ہیں, آپ تو مطلب کئی دفعہ اسمبلیوں میں رہے, آپ ابھی بھی ماشاءاللہ سینٹ میں وہاں ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو اب مطلب صرف جب سندھ کی بات آتی ہے تو صرف کراچی کو الگ نہ لیں نا, پورے پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. نہیں لے رہا. دیکھیے انفراسٹرکچر کی نیچر یہ ہوتی ہے کہ جہاں پر اس انفراسٹرکچر کی خرابی یا ابتری ہو رہی ہے وہاں ٹیکس لیا جاتا ہے کہ وہی انفراسٹرکچر بنایا جائے گا. اس کی نیچر یہ نہیں ہے کہ کراچی سے پیسے لے کے آپ یہ کہہ دیجیے کہ میں نے لاڑکانہ میں کوئی سڑک بنا دی. اچھا ظلم یہ ہے وہاں بھی نہیں بنائی ہے, پراپرٹی بہت بنی ہے. آپ کو غلط فہمی, آپ کتنے لاڑکانہ نہیں ہے. ہمارے دو بھائی آپ بتائیں کتنے گفتگو کی. ناظرین یہاں چھوٹا سا بریک, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے OIC کے حوالے سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے پاکستان کی میزبانی میں ہونے والا جو OIC کا کونسل برائے وزرائے خارجہ ہے. اس کا جو اجلاس ہے 19 دسمبر کو اسلام آباد میں ہوگا, اور جو فوکس ہوگا اس خصوصی اجلاس کا وہ افغانستان کی بدترین جو معاشی صورتحال ہے اور اس کی طرف انٹرنیشنل کمیونٹی کی توجہ دلانے کی ضرورت ہے. اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نجم الدین شیخ صاحب, سیکریٹری خارجہ ہیں. ویلکم ٹو دی شو سر. شیخ صاحب, آبویسلی جو افغانستان کی صورتحال ہے وہ تو سب کے سامنے ہے, میڈیا میں بھی بہت کوریج ہوئی. آپ کے خیال میں یہ جو اجلاس ہو رہا ہے اس حوالے سے اور پاکستان میزبانی کر رہا ہے, یہ بہت کوئی فرق ڈال پڑے گا یا پائے گا ان دس ہول سچویشن جہاں انٹرنیشنل کمیونٹی ابھی سمجھ ہی نہیں اس کو آ رہی, یا وہ ایک انڈیسیژن کا شکار ہیں where افغانستان از کنسرنڈ؟ دیکھیے یہ آپ کا کہنا صحیح ہے کہ انڈیسیژن اور انسرٹنٹی کا سوال اٹھتا ہے, لیکن اس وقت میں پر امید ہوں کہ جو ہم نے ابھی OIC کی میٹنگ کا اور جس میں انڈونیشیا اور دوسرے ممالک نے شرکت کی ہے اور جس پہ انہوں نے ایمفیسس رکھا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں جو صورتحال ہے اس کو پوری طرح سے ایڈریس کیا جائے, اس میں ہم نے جو دعوتیں دی ہیں اس میں جو نمائندے ہیں نہ صرف امریکہ کے لیکن دوسرے ممالک جس کی دلچسپی ہے افغانستان میں, یہ بہت اہم مجھے پہلو نظر آتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر اس کو ہم نے صحیح طرح سے ہم تو صحیح طرح سے پیش کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن اس کے اگر جواباً جو ممالک اس میں حصہ لے رہے ہیں وہ بھی اپنا ایک کردار ادا کریں تو شاید افغانستان کی جو صورتحال ہے اس میں ہماری کچھ امداد ہو سکتی ہے.
اس نوعیت کی امداد ہو سکتی ہے جو کہ ہم چاہتے ہیں اور جو کہ دنیا چاہتی ہے، اور جس سے نہ صرف آپ عورتوں کے لیے کچھ گنجائش پیدا کریں گے، لیکن زیادہ اہم کہ آپ قہر جو کہ افغانستان میں آنا ہے، جو کہ فیمن کنڈیشنز وہاں پہ آنے والی ہیں، ان کو روک سکتا ہے۔ اس میں جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ معاف کریے گا سر، آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں، پر او آئی سی پہ جنرلی ماضی میں کافی تنقید رہی ہے کیونکہ رول وہ کوئی ادا نہیں کر پائے۔ اس صورتحال میں آپ کے خیال میں او آئی سی کیا جو اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر تھنکنگ ہے، اس میں کوئی تبدیلی لا پائے گی اس اجلاس سے؟ دیکھیے، میری امید ہے کہ نہ صرف او آئی سی کے جو ممالک ہیں وہ اس میں حصہ لیں گے، لیکن اس کے ساتھ باقی کو جو دعوتیں دی گئی ہیں اور جس کی اس میں جو دعوتیں ایکسیپٹ ہوئی ہیں اور جس کی وجہ سے آپ کو نہ صرف امریکہ لیکن ای یو اور دوسری جو انٹرسٹڈ پارٹیز ہیں وہ سب حصہ لیں گی، اس سے میں کچھ پر امید ہو سکتا ہوں، کیونکہ دیکھیے کوئی نہیں چاہتا کہ جو قہر، جو فیمن، جو 98% افغانستان کے لیے فیمن کنڈیشنز ہوں گی، وہ چاہتے ہیں کہ اس کی جوابداری ہم پہ پڑے۔ تو اگر یہ سب آنے کو تیار ہیں اور اس کے ساتھ وہ اپنے سر یہاں افغان طالبان سے بھی تو جو امیدیں تھیں بین الاقوامی دنیا کی، وہ بھی کچھ اس کے اوپر پورا نہیں اتر پائے، جس قسم کی وہ کمٹمنٹس دوحہ میں دے چکے یا جو امپریشن انہوں نے دیا، they have not been able to fulfill. You think یہ بھی ایک مسئلہ رہے گا؟ یہ بالکل مسئلہ رہے گا، اور میں نے اس وجہ سے کہا ہے کہ طالبان کو کرنا کیا چاہیے۔ طالبان کو کہنا چاہیے کہ صاحب، ہمارا پہلا جو کردار تھا وہ یہ تھا کہ ہم گورننس نہیں کریں گے، ہم سپروائز کریں گے۔ اور میں ابھی بھی پھر سے دہراتا ہوں جو کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس وقت بھی طالبان کو اور اگر ہم ان پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں تو ہمارا کام ہے کہ ہم ان سے کہیں کہ اس وقت صاحب آپ ایسے کریں کہ یہ جو صورتحال ہے افغانستان میں، اس کے حل کے لیے آپ یہ جوابداری یوناما پہ، یعنی یونائٹڈ نیشنز اسسٹنس مشن افغانستان جو ہے اس پہ ٹھوس دیں اور کہیں کہ صاحب ہم صرف سپروائز کریں گے، ہم دیکھیں گے کہ جو چیزیں آپ کر رہے ہیں وہ ہمارے ایمریٹس کی جو فلسفی ہے اس کے تحت ہے، اور ہم علاوہ سپرویژن کی اور چیز نہیں کریں گے۔ اگر یہ اس پہ اصرار کریں گے۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہم سے گفتگو کی۔ ناظرین، یہاں چھوٹا سا بریک، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو خانیوال میں بائی الیکشن ہے ہوا آج اور اس کے ریزلٹس جو سامنے آئے ہیں۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے خانیوال پی پی 206 میں جو آج ضمنی انتخاب تھا اور پولنگ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ اس وقت ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے اور جو غیر سرکاری نتائج سامنے آئے ہیں اس سے یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اس وقت لیڈ میں ہے، اور دلچسپ بات یہاں یہ ہے کہ ضمنی انتخاب میں جو نشاط ڈاہا صاحب جو اس الیکشن کو جنرل الیکشن میں جو یہ سیٹ جیتے تھے نون لیگ کی ٹکٹ پہ، وہ اس وقت پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ اس الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں، اور ان کے مقابلے میں نواز لیگ کے رانا محمد سلیم جو ہیں انہوں نے 2018 میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ یہ الیکشن لڑا تھا۔ اس معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سجاد اکبر شاہ صاحب، نمائندہ آن نیوز خانیوال۔ ویلکم ٹو دی شو سجاد صاحب۔ جی، کیا صورتحال رہی سر آج، اور جو لڑائی جھگڑا بھی ہم نے جس کی اطلاع سنی، اب کیا اس وقت کلیئر ہے کہ لگتا یہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز جیت جائے گی؟
بالکل ظاہر تو ایسے ہی لگ رہا ہے، کیونکہ اس وقت تقریباً نصف پولنگ اسٹیشن کے جو ہے نا غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج جو ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں، جس سے واضح طور پر جو ہے 6000 سے ابو کی جو برتری ہے وہ رانا سلیم کی ہی لگ رہی ہے۔ اسے واضح طور پر ایک میسج ہے کہ یہ مارکا جو ہے، یہ سیٹ جو ہے یہ مسلم لیگ نون کے نام ہی ہوگی۔ صحیح۔ اور سر یہ بتائیے گا کہ یہ کیا جو محمد سلیم صاحب تھے، انہوں نے صرف اس لیے پاکستان مسلم لیگ نواز جوائن کی کیونکہ پی ٹی آئی نے جو تھا وہ ٹکٹ دے دیا نشاط ڈھا صاحب کی بیگم کو؟ نہیں، اس سے پہلے جب نشاط خان ڈار صاحب مسلم لیگ نون سے منتخب ہو کے پی ٹی آئی کا حصہ بنے تھے اور انہوں نے فارورڈ بلاک بنایا تھا، وہ فارورڈ بلاک کے سربراہ بھی جانے جاتے تھے، اس وقت یہ سیٹ جو ہے اس وقت رانا سلیم کو جو ہے نا ڈیسائیڈ کیا گیا تھا مسلم لیگ نون کی جانب سے کہ رانا سلیم ہی جو ہے وہ نشاط خان ڈار کا ایک کمیٹیٹر ہو سکتے ہیں۔ پچھلے الیکشن میں نشاط خان ڈار جو ہے مسلم لیگ نون اور رانا سلیم پی ٹی آئی سے الیکشن لڑے تھے۔ اس بار رانا سلیم جو ہے وہ الیکشن لڑے ہیں مسلم لیگ نون سے، اور نشاط ڈار جو ہے ان کی جو وائف ہے بیوہ، وہ الیکشن لڑی ہے پی ٹی آئی سے۔ تو یہ تھوڑا چینج ہوا ہے۔ سر، اور جو یہ پی 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 اور پی ایم ایل این میں گزشتہ روز لڑائی کی بھی اطلاعات آتی رہی کچھ دنوں سے، یہ کیا معاملہ تھا؟ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کیسے نمبرز نظر آ رہے ہیں؟ ہاں، بیسک اس طرح تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ افواہیں سامنے آ رہی تھی اور بہت ساری کمپلین آ رہی تھی کہ وہ ووٹ کی خرید و فروخت کے لیے خواتین کو اپنے گھر پر بلا کر جو ہے انہیں 2-2 ہزار روپے لے کے حلف لے رہے ہیں کہ ووٹ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیں گے، جس کی شکایت جو ہے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے جو ہے الیکشن کمیشن کو بھی کی، تاہم اس کی جانب سے ابھی کوئی ایکشن نہیں ہوا تھا۔ تو مسلم لیگ نون کے جو کارکن ہیں، جس کی سربراہی اس وقت جو ہے تارڑ صاحب کر رہے تھے، انہوں نے جا کے وہاں پہ دھاوا بول دیا اور دروازے کھول کے مسلم پیپلز پارٹی کے اس الیکشن آفس میں داخل ہو گیا، جس کے بعد جو ہے کشیدگی بڑھ گئی اور پھر پیپلز پارٹی کی اپلیکیشن پر جو ہے مسلم لیگ نون کے 50 سے زائد کارکنوں کے خلاف مقدمے درج ہوئے ہیں۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہم کی ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم۔